देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूं। साहिबो, ट्रंप को आखिरकार शिकस्त कैसे हुई और अपनों ने कैसे उनको हरवा दिया। ईरान बहुत तगड़ा हो गया, उसकी पोजीशन मजबूत हो गई। ये सारा अमल कैसे हुआ और फिर पाकिस्तानी और अमरीकी अवाम के अंदर वाज़िया फ़र्क किस नोयत का है। जमहूरियत और मिलिट्री डेमोक्रेसी में फ़र्क कैसा है। जहन ख़राब हो चुके हैं, अस्पतालों में ऑपरेशन होने के बजाय जेबों का ऑपरेशन हो रहा है। बैरिस्टर गौर के साथ क्या हुआ, ये मामला किस खातून ने किया, उसने क्या सवाल पूछा, इन खबरों समेत दीगर अहम खबरों के ऊपर आपसे बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मुमकिन हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साहिबो, देखिए कि पाकिस्तान सालस है। इस्लामाबाद में मुज़ाकरात होने थे, ईरान ने इनकार किया, अमरीकी वफ़द भी नहीं आया और जो जंग का मामला था उसे एक्सटेंड कर दिया गया। पाकिस्तान की बल्ले बल्ले है इसमें। वो अमरीकी सदर जो पाकिस्तान के किसी वज़ीर आज़म का फ़ोन नहीं उठाता था, फ़ोन नहीं करता था, अब अमेरिका ड्राफ्ट लिख के पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को भेजता है और कहता है कि आप ट्वीट करें। साहब, ये मामला कुछ ऐसे है कि जब ईरान को तड़ियाँ लगाते हैं तो ईरान आगे से तगड़ा होकर पेश आता है। ईरान डट जाता है, ईरान कम बोलता है, ज़्यादा करता है, कम बोलता है लेकिन अच्छा बोलता है। और डोनाल्ड ट्रंप ने तो रिकॉर्ड बना दिया कि उसने एक दिन में 47 ट्वीट्स मार दी सोशल मीडिया के ऊपर। ये उनकी बौखलाहट का सबूत था। तो इस जदीद दौर के अंदर लोगों की तस्वीर देखी जाए, वीडियो देख ली जाए और ऊपर से जब वो लिखना शुरू कर दें तो पता चल जाता है चूँकि ये एहसाब की जंग है। एक जंग है जिसमें मज़ाइल मारते हैं, पॉलिसी बनाते हैं, और दूसरी जंग है जिसका तल्लक कानून से ऊपर होता है और फिर ज़ुबान बोलती है। तो ईरान के लोग चूँकि पढ़े लिखे हैं और डिबेट करने में उनका कोई सानी नहीं, और जो जंग उन्होंने पहले से जीती हुई है उसको वो टेबल टॉक के ज़रिए हारना नहीं चाहते थे। अमेरिका ने विक्ट्री स्पीच देनी थी, पहले बनाए हुरमुज़ खुलवाना था, अब खुद बंद कर दिया। करते कराते जंग एक्सटेंड हो गई। और मैं नुक्ता ये बयान करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की बल्ले बल्ले कैसी हो रही है और अमेरिका पाकिस्तान के सामने और ईरान के सामने कैसे भीगी बिल्ली बन चुका। पहली ट्वीट आपने देखी होगी कि उसका तो उर्दू तर्जमा ये था कि ये ट्वीट जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान के लिए है, ड्राफ्ट इस ट्वीट का। वो उन्होंने सीधा सीधा कॉपी पेस्ट ठोक दिया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने। अब गुज़श्ता रात फिर से अमेरिका ने ही ट्वीट लिख के दी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने की। होता कुछ हुआ है कि जब ईरान नहीं मानता तो अमेरिका पाकिस्तान को कहता है और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ट्वीट करते हैं और फिर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि देखें ना, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा है तो इसलिए मैंने ये जंग आगे एक्सटेंड कर दी है जिसकी मुद्दत आज ख़त्म होनी थी। तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान की डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के सामने, और पाकिस्तान की इतनी वैल्यू है कि पाकिस्तान कहे तो जंग, पाकिस्तान कहे तो मुज़ाकरात, पाकिस्तान ही कहे तो जंग एक्सटेंड हो जाती है, जंग बंदी हो जाती है। लेकिन यही पाकिस्तान अमेरिका से कहे कि हमें ईरान से तेल और गैस लेने की इजाज़त दो, कहना तो दूर पाकिस्तान अमेरिका से ये कह ही नहीं सकता, और कह भी दे तो अमेरिका पाकिस्तान को इजाज़त नहीं देगा। तो लिहाजा ये जो अमेरिका और पाकिस्तान के ज़रिए मिल के ये टोपी ड्रामा जो लगा रखा है, किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? इनमें से कौन ज़हनी मरीज़ है? ओ भाई, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के कहने के ऊपर अमेरिका ईरान से पाकिस्तान को तेल और गैस लेने की इजाज़त नहीं देता, और पाकिस्तान के कहने के ऊपर अमेरिका जंग आगे एक्सटेंड कर देता है, जंग बंदी को। तो लिहाजा साबित क्या हुआ? अमेरिका मुश्किल में है और अमेरिका पाकिस्तान को इस्तेमाल कर रहा है और पाकिस्तान इस्तेमाल हो रहा है, और इस इस्तेमाल होने में पाकिस्तान की फिल वक्त बल्ले बल्ले हो रही है। तो देखना ये होगा कि ये जो अमेरिका आगे जंग बंदी के मामले को तूल दे रहा है, एक्सटेंड कर दिया है, क्या दोबारा मुज़ाकरात करेंगे? क्या ईरान मान जाएगा? क्या ईरान जोरी हथियार नहीं बनाएगा? अपनाए हुरमुज़ तो ईरान ने पहले भी खोला हुआ था, आप जंग ना करते तो खुला रहता। जंग थी तो तब भी खुला हुआ था उन ममालिक के लिए जो जंग में शरीक नहीं थे। लेकिन इस सारे अमल में जो खलीजी ममालिक थे, कतर, बहरीन, सऊदी अरेबिया, यूएई, कुवैत, इन्हें तो लग पता गया ना। दुबई का बबल फटा, महफूज तरीन मुल्क था, इन्वेस्टर्स के लिए चांदी थी। कहाँ गई वो सारी चीज़ें? एक हमले के बाद विद इन 1 मिनट
کلیپس ہو کے رہ گیا یو اے ای. ہمارے لاکھوں کشمیری اور پاکستانی وہاں پہ ملینز کے حساب سے کام کرتے ہیں, ان کی نوکریاں ختم ہو جائیں گی. یہ خود قرضہ لینے کے اوپر آ گیا, وہ یو اے ای جو پاکستان کو قرضہ دیتا تھا, پاکستان کا گرانٹر بنتا تھا. تو لہٰذا انہوں نے اپنے اڈے دے کے ثابت کیا کہ یہ لوگ مسلمان ممالک سے غداری کرتے ہیں, چونکہ ان کو خطرہ ہے. وہ سنی شیعہ والا معاملہ ہے. لیکن یاد رکھیے گا, ایران کیا کبھی خانہ کعبہ اور مکہ مدینہ پہ حملہ کر سکتا ہے؟ کیا ایران مسلمان ہوتے ہوئے, شیعہ مسلمان ہوتے ہوئے کبھی دیگر مسلمان ممالک کے اوپر ایٹم بم چلائے گا؟ کبھی بھی نہیں چلائے گا. پھر وہ ہوتا ہے نا, ایک گاؤں کے اندر ایک بڑا چودھری ہو تو اس کے مقابلے میں کوئی نیا چودھری بننا چاہے تو صاحب وہ آپ نے خود دیکھا, کہانیاں پڑھی, ڈرامے دیکھے, فلموں کے اندر دیکھا, اور یہ حقیقت ہے, دوسرے کو بڑا چودھری نہیں بننے دے گا. تو پاکستان پہلے سے ایٹمی طاقت ہے, پاکستان بھی نہیں چاہتا ایران ایٹمی قوت بن جائے. ہاں اگر وہ بن جائے تو اس کے اندر بہتری کیا ہے کہ ایک کے بدلے میں 2 مسلم ممالک ایٹمی قوت ہوں گے. تو چین سے اگر کوئی ایسے ہتھیار آ رہے تھے جو اچھے نہیں تھے, برے تھے, امریکہ کو افسوس ہوا تو وہ دکھاتے کیوں نہیں؟ پائلٹ جو پکڑ لیا گرا تھا اس کو واپس لے کے اس کی ویڈیو دکھا دیتے, کہتے ہیں جی نہیں ہم یورینیم کا جو معاملہ تھا اس کو دیکھنے گئے تھے, فلاں چیز ہوگی. پہلے کہتے ہیں یورینیم کو پچھلی جنگ میں ہم نے تباہ کر دیا, اب کہتے ہیں اس نے ایٹمی ہتھیار بنا لینے تھے تو اس لیے حملہ کیا. اب ڈونلڈ ٹرمپ پھر سے جھوٹ بول بول کے, وہ بندہ تھکتا نہیں ہے, کہتا ہے نہیں ہم نے اب حملہ کیا ہے, وہ زمین کے نیچے دب گیا, اس کو نکالنے میں بڑا وقت لگے گا. تو اس دور کے اندر جتنا ایکسپوز امریکہ کا یہ واحد سارے پریزیڈنٹ کو ایک طرف رکھیں, اور جو ڈونلڈ ٹرمپ نے کام کیے ہیں, یہ ایک ڈفر آدمی معذرت کے ساتھ, اور اس کی کوئی کلاس نہیں ہے, اس کی بات کی کوئی ویلیو نہیں ہے. یہ بدتمیز, اور یہ بزنس مین بھی کیسا ہے کہ اگر آپ اس کے ساتھ دیکھیں, یہ بہت امیر آدمی, لیکن جو اس نے بلینز آف پاؤنڈ کے جو قرضے ہیں وہ اس نے ادا کرنے ہیں, یہ ڈیٹس میں بھی رہا. تو اینڈ آف دی ڈے ثابت ہوا کہ بزنس مین ملک نہ چلا سکا. امریکہ کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کو شکست کیسے ہوئی؟ صاحب ان باتوں کو آپ نے بڑا بغور سننا ہے. اور پھر پاکستانی اور امریکی عوام میں فرق کیسے ہے, یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. چونکہ یہ فرق اس لیے, یہ نہیں کہ امریکہ ترقی یافتہ ہے اور پاکستان ترقی یافتہ نہیں ہے. میں یہ بھی نہیں کہتا ہوں کہ پاکستانی مسلمان ہیں اور امریکہ کے اندر رہنے والے وہ عیسائی ہیں یا یہودی ہیں یا وہ مسلمان نہیں ہیں. سب سے پہلی شکست تو ٹرمپ کو اس کے امریکی میڈیا نے دی ہے. یہ دنیا کا واحد میڈیا ہے جس نے ببانگ دول کہا ہے کہ ہم امریکہ یعنی کہ ٹرمپ جو ہے وہ جنگ ہارا ہے. تو اس کا یہ کہنا ثابت کرتا ہے کہ ایران جنگ جیتا ہے. تو اپنے میڈیا کے خلاف میڈیا کے اوپر, سوشل میڈیا کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ بیان دیتا ہے کہ ہمارا امریکی میڈیا جو ہے, ٹاپ میڈیا جیسے ہمارے جیو ایئر وائی ڈون نیوز ہے نا, اس طرح سے وہ امریکی میڈیا لکھتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکہ کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے ہمیں نقصان ہوا. ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ ہمارا میڈیا جب ایسے لکھتا ہے تو ایران والے اس کو پڑھتے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ وہ جیت گئے, جبکہ ایسا نہیں ہے, ہم جیتے ہیں. تو ڈونلڈ ٹرمپ کو گھر کے اندر سے شکست ہوئی. وہ کہتے ہیں نا ہمیں تو اپنوں نے مارا, غیروں میں کہاں دم تھا. ڈونلڈ ٹرمپ کی کشتی وہاں ڈوبی جہاں پانی کم تھا. کہنے کی بات یہ ہے کہ امریکی میڈیا نے ڈیموکریسی ہوتے ہوئے, جمہوریت ہوتے ہوئے, آزاد میڈیا ہوتے ہوئے سب سے زیادہ تنقید جو ہے وہ کی, اور یہ ثابت کیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس جنگ کو ہار چکے ہیں اور انہیں بری طریقے سے شکست ہوئی ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ کو پہلی بڑی شکست ایران کے بعد دوسری بڑی شکست اپنے امریکی میڈیا نے دی. پھر جس ملک کے 63% عوام سڑکوں پہ آ جائیں, ایک سروے ہو, وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیز کے خلاف جائیں, جو ڈونلڈ ٹرمپ جنگ کر رہا ہے, جو اس نے بچوں کو مارا, جو اس نے ابنائے ہرمز کو بند کرنے کی بات کی, جو ایئر اسٹرائک کی, اس کے خلاف دوسرے امریکی عوام تھے 63%, جس کے اوپر لوگوں نے کہا کہ ہم اس سے اتفاق نہیں کرتے, یہ غلط کر رہا ہے. تیسری شکست چوتھی یہ ہوئی, پہلی ایران سے, دوسری امریکی میڈیا سے, تیسری امریکی عوام سے, اور چوتھی پاپ جو مذہبی پیشوا ہیں عیسائیوں کے, انہوں نے کہا یہ بچوں کو مارنا, یہ جنگ کرنا, یہ چیزیں کرنا غلط ہے. تو اپنے مذہب کے ساتھ, اپنے مذہبی پیشوا کے ساتھ بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ہے وہ جنگ شروع ہوئی, اور انہوں نے بھی کہا یہ غلط ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ کو ہر جگہ کے اوپر شکست ہوئی ہے, اور ان کے ساتھ جو وزیر مشیر ہیں وہ انہیں یا تو ریالٹی نہیں بتا رہے, یا یہ ٹرمپ سب خود کو ذہنی مریض ہیں. الزام لگا دیتے ہیں اسرائیل کے اوپر. بھائی اسرائیل کی خواہش کے اوپر آپ نے جنگ لڑی, اس میں آپ سعودیہ کو بھی گھسیٹ رہے تھے. اب جب جنگ ہار گئے ہیں, اور اب تو جنگ اسرائیل کا تو ہم نام ہی نہیں لیتے, اب تو امریکہ اور ایران کی بات ہو رہی ہے, مذاکرات بھی امریکہ اور ایران کے ہو رہے ہیں. تو دوسروں کے بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانہ کے مذاق جب آپ یہ حرکت کریں گے اور آگے سے ایران جیسے ملک ٹکریں گے, ورلڈ آرڈر تبدیل ہوا, متھ ٹوٹی,
آپ کو گھٹنوں کے بل گرایا ایران نے، تو ڈونلڈ ٹرمپ کو شکست پہ شکست دی گئی، عوام نے دی، ایران نے دی، امریکی میڈیا نے دی، امریکی پاپ نے دی۔ تو اس کے بعد اس کے پاس کیا بچتا تھا کہ جنگ کو ایکسٹینڈ کر دیں اور کہیں وزیر اعظم پاکستان کو آپ لکھیں ہم قبول کریں گے، اور کہیں گے جی کہ وزیر اعظم پاکستان نے کہا ہے تو مان گئے ہیں، جبکہ وزیر اعظم پاکستان کو آپ تو گھاس نہیں ڈالتے، یہ تو آپ کی مجبوری بن گئی ہے بطور ثالث پاکستان کے، وہ آپ کے مذاکرات کروائے نہیں کیے نا ایران نے مذاکرات، کیا کریں گے؟ جنگ کریں گے، وہ تو پہلے بھی کر رہے تھے اور کریں گے، کر لیجئے، کیا ہوگا؟ چند لوگ ہی مریں گے نا، آپ کا بھی تو نقصان ہو رہا ہے۔ آپ کی متھ جو ہے یہ آپ کے دانت توڑ کے رکھ دے گا ایران، اور بہت اچھا کیا ایران کے عوام نے یونٹی سے، دلیری سے، جذبہ ایمانی سے جہاد کر کے یہ جنگ لڑی ہے۔ ایک دن میں 1,40,00,000 لوگ آئے نا، آپ پاکستانی کہیں نا ہم بھارت کے خلاف جنگ ہو رہی ہے، اپنے آپ کو رجسٹرڈ کروائیں، کہیں بندوق دیں، بارڈر پہ جا کے لڑیں گے، کریں گے ایسا؟ ضرور بتائیے گا۔ تو اب ایران جو ہے وہ تگڑا ہو چکا ہے، اور ایران کہتا ہے کہ جیسے کیسے حالات ہوں گے دیکھا جائے گا۔ اب دیکھیں، ہوں گے مذاکرات، ڈیفینیٹلی ہوں گے، کامیاب بھی ہو جائیں گے، لیکن وکٹری سپیچ کون دے گا؟ یہ صرف امریکہ کو انتظار ہے کہ وہ وکٹری سپیچ دیں، لیکن نہیں کرنے دے گا کون؟ ایران ایسا جواز نہیں دے گا۔ لیکن پاکستان کے فیلڈ مارشل صاحب نے، باقیوں نے بڑی کوشش کی اور بڑا کنونس کیا کہ یہ چیزیں مان جائیں۔ انہوں نے کہا نہ، ایک طرف کوئی تڑی لگائے اور اوپر سے حملہ بھی کرے، ہمارے بچوں کو بھی مارے، ہماری قیادت کو بھی مارے، اور وہ یہ کہے کہ ہم اس کی باتیں مان جائیں، یہ باتیں تو ہم نے جنگ ہونے کے پہلے نہیں مانی، لاسٹ 47 سالوں میں نہیں مانی، اب جنگ جیت چکے ہیں اور جنگ کرنا چاہے ہم تو تب بھی نہیں مانیں گے۔ کیوں نہیں مانیں گے؟ انہیں پتہ ہے ہم کیا کر سکتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، 94% لٹریسی ریٹ ہے، 60% PhD لوگ سیاست میں پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہیں، 99% خواتین پڑھی لکھی ہیں۔ ہمارے ہاں کیا ہے جی، پتہ نہیں کتنے کروڑوں بچے اسکول ہی نہیں جاتے، کس نوعیت کے حالات آپ نے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ تو وہیں پہ ہمارے ذہن خراب ہو چکے ہوئے ہیں پاکستانیوں کے نا۔ اب دیکھیں نا، امریکی عوام، امریکی میڈیا اپنے صدر، اپنے ملک کی جنگی پالیسی کے خلاف اور دوسرے سادہ لفظوں میں ایران کی حمایت میں بولے، ظلم کے خلاف بولے۔ ہمارے ہاں جنگ ہو تو بلکہ جنگ چھوڑیں، اسرائیل، امریکہ اور ایران آپس میں لڑ رہے ہیں، پاکستان نے ثالث کا کردار ادا کیا، ہمارے لوگوں کے اتنے ذہن خراب کر دیے ہیں، پتہ نہیں کس کو کیا بنا دیا۔ صاحبوں، میں آج آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، یہ فوجی جرنیل اور یہ پولیٹیشین اور یہ بیوروکریسی خود سے اتنی بری نہیں ہے، ان کی ذہن خراب ہم لوگ کرتے ہیں، ان کو بڑے بڑے فتوے دے کے، گلے میں ہار مالے ڈال کے، ان کی چاپلوسی کر کے، ان کے تلوے چاٹ کے، بوٹ پالشیے بن کے۔ کیوں؟ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، یہ کشمیر سے نا پولیس افسران، کوئی DC، کوئی اسسٹنٹ کمشنر آتا ہے برطانیہ کے اندر، یہ پاکستانی بھی کرتے ہیں، ہمارے کشمیری کیا کریں گے، بھائی کو تک بنتی ہے کسی پولیس افسر کو برطانیہ آنے کے اوپر آپ گلے میں ہار مالے ڈالیں، وہ بلیڈی سرونٹ ہے، ملازم ہے۔ تو یہ کر کے ہم کیا کرتے ہیں، ذہن خراب کرتے ہیں، پھر یہ رات کو جاگتے ہیں، ہم سوتے ہیں۔ میں مانتا ہوں ملک، قوم اور مذہب کا تحفظ کرتے ہیں نا، تو کیا احسان کرتے ہیں، یہ بھی مان لیتا ہوں احسان کرتے ہیں۔ پیغمبروں کے بعد یہ ملک، قوم اور مذہب کے لیے جنگ لڑیں نا اور شہید ہو جائیں نا، مار جائیں تو شہید کہلاتے ہیں، بغیر غسل کے قبر میں دفن کرتے ہیں، باقیوں کو یہ تو رتبہ بھی نہیں ملتا، یہ صرف مسلمان کو ملتا ہے۔ کیا برطانیہ کی فوجی رات کو نہیں جاگتی اور ہم نہیں سوتے؟ کیا اسرائیل کی فوج رات کو بارڈر پہ نہیں جاگتی اور سوتے نہیں ہیں اس کی عوام؟ کیا امریکی ایسا نہیں کرتے؟ افغانستان کے طالبان ایسا نہیں کرتے؟ بھارت کے کفار ایسا نہیں کرتے؟ کیا وہ قوم پہ احسان کرتے ہیں؟ کیا وہ تنخواہ نہیں لیتے؟ ہم نے لوگوں کے ذہن خراب کیے ہوئے ہیں، کیا ملک اور قوم اور اپنے مذہب کا تحفظ وہ نہیں کرتے؟ یہ کیا ہے، نغمے، گانے، فلانے ٹینگے؟ تو کہنے کی بات یہ ہے، ہر بندے کا ایک رول ہے، اس کی جاب ہے، اور اوپر سے جذبہ ہونا چاہیے غازی یا شہید ہونے کا، وہ سونے پہ سہاگا ہے۔ تو چیزوں کو ایک حد تک اس کی تعریف کیا کریں، ایک حد تک اپنا ذہن، اور دوسرے کا، اصل میں آپ اپنا ذہن نہیں خراب کرتے، وہ آپ کا ذہن خراب کرتے ہیں، آپ ان کا زیادہ ذہن خراب کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں ہمیں مارتے ہیں، ان کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، سر کے اوپر آپ بٹھا دیتے ہیں۔ دیکھیں، کسی کم ظرف کو آپ حد سے زیادہ عزت دیں گے نا، وہ نہیں بچا پائے گا، اس سے وہ راس نہیں آئے گی، چونکہ وہ اس ظرف کا تھا ہی نہیں۔ تو لہٰذا بات میں اس لیے کر رہا ہوں، یہ بات یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ہر چیز کی نا ایک حد ہوتی ہے، چاہے آپ کسی سے نفرت کریں یا کسی سے محبت کریں، کسی سے پیار اور عشق کیوں نہ ہو،
ہر چیز کی کچھ حدود اور قیود ہیں، وہ جب حد سے زیادہ بڑھ جائیں تو چائے میں میٹھا بھی 1 چمچ کے بجائے 2 ڈالیں گے نا، وہ نہیں پی سکیں گے۔ حالانکہ میٹھا آپ کو پسند ہے، فوج پسند ہے نا آپ کو، لیکن جب آپ ان کے ذہن خراب کرتے ہیں تو پھر وہ ہضم نہیں ہو پاتی نا آپ سے چیزیں۔ وزیر اعظم کے خاندان کی موجیں لگ گئیں اور احتساب عدالت لاہور میں صاف پانی کمپنی میں کرپشن کیس تھا صاحبو۔ عدالت نے وزیر اعظم شہباز شریف کی بیٹی رابعہ عمران اور داماد عمران علی یوسف کے اشتہاری دائمی اور ریڈ وارنٹ معطل کر دیے ہیں۔ عدالت نے رابعہ عمران اور عمران علی یوسف کی خود کو عدالت کے سامنے سرنڈر کرنے کی درخواست منظور کر لی ہے۔ عدالت نے وزیر اعظم کی بیٹی رابعہ عمران اور داماد عمران علی یوسف کو 5 مئی کو پیش ہونے کا حکم دیا ہے اور احتساب عدالت کے جج رانا محمد عارف نے دونوں ملزمان کی درخواست تحریری حکم جاری کر دیا۔ احتساب عدالت نے مارچ 2021 میں دونوں ملزمان کے دائمی وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے، تحریری حکم دیا گیا تھا، یہ نیب تھا۔ اب دیکھیں نا، جب ایئرپورٹ کے اوپر آپ کے فنگر پرنٹس لے لیے جائیں، اس سے پہلے آپ جیل میں ڈالیں، پہلے سزا دیں، تاحیات نائل کریں، وہی عدالت سپریم کورٹ فیصلہ دے، وہی عدالت اپنے فیصلے کو غلط قرار دے، جبکہ سپریم کورٹ کے بعد بڑی عدالت چیلنج کرنے کے لیے اللہ کی عدالت ہوتی ہے جو روز قیامت لگے گی۔ تو یہ پاکستان کے اندر نا حالات اور واقعات دیکھ کے چیزیں کی جاتی ہیں، اور پھر اسپتال کے اندر نا چوریاں ہو رہی ہیں۔ اور صاحب اسپتال میں جہاں مریض پڑے ہوتے ہیں وہاں پہ لوگوں کی جیبیں کاٹی جا رہی ہیں، جبکہ وہاں آپریشن ہونا چاہیے تھا، چیزیں کرنی چاہیے تھی۔ لاہور کے اسپتال میں جو ہیں وہ غیر محفوظ ہو چکے ہیں، اور سرگودا سے اپنے عزیز کے ہمراہ، ایک رشتہ دار کے ہمراہ شیخ ہسپتال آئے شہری ضیاء الدین کے اسپتال میں سوتے ہوئے شلوار کی جیب کاٹ گئی۔ دنیا میں واحد ہم قوم میں صاحب ہو جس کی شلوار جیب تو قمیض میں یہاں ہوتی ہے یا ادھر یا دونوں طرف، ہم شلوار میں بھی جیب لگاتے ہیں اس لیے کہ لوگوں سے بچ سکیں، لیکن وہ شلوار والی جیب اسپتال کے اندر سوتے ہوئے شخص کی کاٹ گئی، اور ملزم کو فوٹیج میں جیب کاٹتے دیکھا جا سکتا ہے۔ مریض کے مطابق اسپتال میں آئے روز ایسے واقعات ہوتے ہیں، مگر سیکیورٹی عملہ کوئی کارروائی نہیں کرتا۔ شہری کے مطابق 1,20,000 نقدی اور 1 لاکھ مالیت کا موبائل فون نکال کے لے گیا۔ اس سے کوئی پوچھے کہ تو کیسے سو رہا تھا، کوئی فیم کھایا تھا، کوئی نشہ کیا تھا، معاملہ کیا تھا کہ تو اتنا گہری نیند سو رہا تھا، موبائل بھی گیا اور یہ جیب کاٹ دی، اللہ کا شکر ہے کچھ اور نہیں ساتھ میں کاٹ کے لے گیا۔ تو یہ لوگ پتہ نہیں کتنے تھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو وزیر مشکل میں پڑ گئے، اور یہ بھارتی شہر ہے ممبئی میں، اور وہاں ایک وزیر صاحب سڑک کے درمیان کھڑے ہو کے میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ اس دوران ٹریفک جام ہو گیا اور ایک خاتون وہاں پہ آئی اور آ کر وزیر کو کھڑی سنا دی، بولی میدان میں جا کر بات کرو، گیٹ آؤٹ آف ہیئر، دفع ہو جاؤ یہاں سے، مت کرو یہاں پہ بات، یہ ہوتی ہے جمہوریت۔ آخری نقطہ ہے جی، بیرسٹر گور علی خان کے ساتھ کیسا ماجرا ہوا۔ بیرسٹر گور کو ایک خاتون نے ہراساں کیا، کہا کہ آپ عمران خان کی بہنوں کا ساتھ کیوں نہیں دیتے۔ خاتون نے چیئرمین کو مسلسل ہراساں کیا، اور کیا ایسا کرنے سے عمران خان باہر نکل آئیں گے، یہ بڑا سوال ہے۔ کیا باقی سارے رہنما دن رات اڈیالہ کے باہر ہوتے ہیں اور بیرسٹر گور چھپا بیٹھا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ تو یہ اپنی اداؤں کے اوپر غور کیجئے پی ٹی آئی والوں، آپ جذبات سے کم اور ہوش سے زیادہ کام کیجئے، یہ آپ کے لیے اور آپ کے لیڈر کے لیے بڑا اچھا ہوگا۔ یہ جو آپ کو سوشل میڈیا کا استعمال کرنا آ گیا نا، یہ باندر کے ہاتھ میں تلوار یا ماچس کے مصداق ایسے مت کیجئے۔ لوگ کسی اور رویے سے آپ کو دیکھ رہے ہیں، سارے پیار محبت اور عشق کرنے والے نہیں ہوتے۔ تنقید کریں، جو غلط کرتے ہیں کریں، لیکن اس کی ایک حد ہونی چاہیے، کچھ حدود اور قیود ہونی چاہیے۔ تو صاحبو اپنا خیال رکھیے گا، جلد انشاءاللہ آپ سے پھر ملیں گے۔